जुम्मा के दिन उनका लाइव बयान चलता है। इंशाल्लाह आपसे गुजारिश है कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप कुरान करीम पढ़ो, उसमें रब्बुल आलमीन का एक वाज़िह इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान वमन लम यतूब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ऐ ईमान वालों, तुम किसी का ठट्ठा मजाक मत करो। हमारी मजलिसों को देखो, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए खूब खेलते हैं, खूब मलम्मासाजी करते हैं। कुरान कहता है कि तुम एक दूसरे के साथ मजाक मत करो, ठट्ठा किसी का मजाक मत उड़ाओ। ला यस्खर, क्यों? नासा अन यकूनू खैरम मिनहुम, हो सके तुम जिसका मजाक उड़ा रहे हो वो तुमसे अच्छा हो। गुलिस्तान में शेख सादी ने एक जगह लिखा है, ता मर्द सकुन न गुफ्ता बाशद ऐब हो न रशलहु तबाशद हर बेशा गुमा मबर के खाली शायद की तिलंग गुफ्ता बाशद। जब तक आदमी बात नहीं करता है तब तक उसका ऐब हुनर छुपा रहता है। जब और हर जंगल के बारे में ये गुमान मत कर कि वो खाली है, हो सके कोई चीता छुपा हुआ हो। तो इसलिए कौन किस किस्म का आदमी है, किसके अंदर क्वालिटी क्या है, किसका क्वांटिटी कितना है, किसके अंदर कौन सी वो सलाहियत छुपी हुई है, ना हमें पता है ना किसे पता है। इसलिए किसी के बारे में तमस्कुर मजाक वाले जुमला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू, उसके बाद अल्लाह कहता है वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, किसी को बुरे लक़ब से मत पुकारो, जो उसका असली नाम है उसी नाम से पुकारो। उसको ठट्ठा मजाक करने के लिए, चिढ़ाने के लिए, दिलजोई के लिए, लोगों को हंसाने के लिए उसको बुरे लक़ब से मत पुकारो। वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, अल्लाह कहते हैं बि'सल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान, ईमान लाने ईमान वालों ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। बि'सल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान वमन लम यतूब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। जो आदमी तौबा नहीं करेगा, इस गुनाह से अपने आप को नहीं बचाएगा, वो जाने रखे कि वही जालिम है, वही जालिम है, वही जालिम है। बोलो हम अपने माहौल को किस तरीके से बना रखे हैं एक दूसरे के साथ। मैं नमाज रोजे की बात नहीं कह रहा हूँ, ज़कात हज की बात नहीं कह रहा हूँ। एक माशरती जिंदगी में हम अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं, और दिखाने के ये सब रास्ते हैं। एक जगह अल्लाह कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मा वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, बदगुमानी से बचो। गौर करके देखें, हमारे घरों को देखें, हमारे माशरत को देखें। आज एक खानदानी बेखानदानी, छोटा घर हो बड़ा घर हो, भरा घर हो या चंद लोगों अफराद पे मुश्तमिल घर हो, हर घर में कहीं ना कहीं टेंशन आपको पैदा हुआ नजर आता है। हर घर के अंदर में जो है इख्तिलाफ और इंतशार आपको दिखता है। अगर आप सही इंसान हो और आदमियत आपके अंदर है तो गौर करेंगे हर घर में कोई ना कोई परेशान है। जिसको पूछो भाई बहुत टेंशन है, उसको पूछो क्या है ना बहुत परेशान, सब परेशान है। सबब क्या है? अल्लाह कहते हैं सुनो ऐ ईमान वालों, गुमान ठीक करो अपना। जो गुमान तुम कर रहे हो किसी के बारे में तो याद रखना कहीं वो बदगुमानी न बन जाए। अब आप बदगुमानी क्या है? बदगुमानी भला इस बदगुमानी कहते किसे है? बदगुमानी कहते हैं कि मेरे आज कल सुबह मैंने आपको फोन किया, साहब मैंने आपको फोन किया, आप उठाए नहीं। फौरी तौर पर मैं रिएक्शन देता हूँ, दिमाग चुट्ठा हो गया, वो पैसे वाला हो गए, वो दौलतमंद हो गए, वो फलां हो गए, इस वजह से मेरे फोन को केयर कीजिए, मेरे फोन को रिसीव कीजिए। अरे बोलते हैं या नहीं बोलते हैं मेरे भाई? इस तरीके से बोलते हैं। अल्लाह क्या कहते हैं हदीस में, रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं कि ज़ुन्नु बिल मुमिनीना खैरा, हर मुसलमान के बारे में आप गुमान अच्छा रखो। आपको वहाँ गुमान हो सके परेशान होगा, हो सके काम में लगा हुआ होगा, हो सके कोई माशरा कोई बहुत
بزی رہے گا جس کی وجہ سے میرے فون کو نہیں اٹھا پایا، وہ نہ سوچ کر آپ اگر یہ سوچو گے کہ نہیں وہ بد دماغ ہو گئے، وہ پیسے والا ہو گیا، وہ دولت مند ہو گیا، وہ ابھی سماج میں بہت اس کا اونچا مقام ہو گیا، وہ نیتا ہو گیا وغیرہ ذالک، اگر اس قسم کا ذہن میں یہ خرافات آپ کے دماغ میں آئے تو پھر یاد رکھنا بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں، گناہ ایسے ہیں جس کے بارے میں انسان کو پتہ ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے نام اعمال میں وہ گناہ لکھے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہو، جب آپ کسی کی برائی بیان کرتے ہو اور اس کے بارے میں برا گمان رکھتے ہو اور اسی پہ کنٹینیو آپ چلتے رہتے ہو، تو آپ کے نام اعمال میں جو نیکیاں لکھی گئی ہیں اللہ پاک اس نیکیوں سے اس کے گناہ کا کفارہ کرے گا، آپ کی نیکیوں کو اس کے نام اعمال میں بدل دے گا، کیا کہتے ہیں ٹرانسفر کر دے گا، وہ اس کو بدل دے گا اور اس کے جگہ میں اس کے گناہ کو تمہارے نام کیا ملا میرے عزیز، ملا تو کیا ملا؟ اللہ کہتے ہیں کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو گمان سے بچو، کیوں؟ ان بعض الظن اثم، کہ بہت سارے گمان ایسے ہیں جو گناہ کے قبیل کی ہیں۔ مثال دے کر آپ کو میں نے سمجھایا کہ یہ دیکھو یہ گناہ کی قبیل کی چیز ہے۔ آج ہمارے گھر، آج ہماری معاشرت جو ہے وہ تباہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے ہی بل بوتے پہ اسے تباہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آیا دماغ میں ٹھیک ہے بھائی، اگنور کرنا سیکھو، کسی کو درگزر کرنا سیکھو۔ کہتے ہیں کہ اگر تو درگزر نہیں کرے گا، گلستان میں شیخ سعدی نے ایک جگہ لکھا ہے، ہراں کے بر استاد گانا بخشاید گرز پائے درائد کسس نگیرد دست، یعنی جو آدمی گرے پڑوں کے اوپر میں رحم نہیں کرتا، جب وہ گر پڑے گا اس کے اوپر میں کوئی نہیں رحم کرے گا۔ آج ہم جوانی کے جوش میں آ کر جو پاتے ہیں کہہ دیتے ہیں، کل بڑھاپا آنے کے بعد ہم اسے سمجھتے ہیں، لیکن جب چڑیا چگ گئی کھیت تب پچھتاوت کا ہوا۔ وقت نکل جانے کے بعد پھر کوئی مطلب اس کا نہیں رہتا۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو، اپنے دماغ کو ٹھیک کرنا چاہیے، گمان کو صحیح کرنا چاہیے، کیونکہ بعض گمان گناہ کے قبیل کی ہیں، اور گناہ کے قبیل کی جب گناہ کرو گے، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے تو یہیں رک جا، اس کے آگے مت بڑھ، لیکن اگر آگے بڑھے گا تو اس سے اور گناہ تو کرے گا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، آگے چل کے تو جاسوسی کرے گا، آگے چل کے تو جاسوسی کرے گا۔ جاسوسی کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگنا۔ اب ایک عورت چل کے چلی جاتی ہے، آپ یہاں بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہیں فلانا ہے، نیچر لیس ہے، ڈیم کیا ہے، فلانا۔ کیا ضرورت ہے آپ کو اس کی طرف دماغ؟ آپ اپنے نام اعمال کی خبر لیجئے، آپ کے ساتھ رب العالمین کا کیا معاملہ ہونے والا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آپ اپنے بارے میں سوچئے، دوسروں کے بارے میں سوچنے سے پہلے 10 بار اپنے بارے میں سوچئے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، دیکھو اگر یہاں نہیں رکے بدگمانی میں کر کے، اگر توبہ نہ کر لیے، یہاں نہ رکے، تو آگے چل کے تم جاسوسی کرو گے، ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگو گے۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگو گے تو ہوگا کیا؟ تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ ارے دل کو تکلیف، چوٹ، ظاہر سی بات ہے جب دل کو چوٹ پہنچے گی تو دل ہی وہ آئینہ ہے جو ریاکشن جب دیتا ہے تو پھر مقابلہ کرنے میں کسی کی پاس طاقت نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد جو ہے گھروں میں انتشار پیدا ہوتا، ماحول میں انتشار، گاؤں میں انتشار، قریے میں انتشار، لوگوں میں انتشار، قوموں میں انتشار، طرح طرح کے انتشار اور پروپیگنڈے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، لوگوں آپس میں جاسوسی مت کرو۔ اگر تم گمان سے نہ بچے تو جاسوسی کرو، جاسوسی سے اگر تم نہ بچ سکے، اللہ کہتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اب جو ہے تم غیبت کرنے لگ جاؤ۔ اب پہلے تم گمان خراب کیے، گمان کے بعد پھر اس پہ عمل آگے جب بڑھا، اس گناہ میں تم ترقی کیے تو ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگ گئے۔ جب ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگے پھر اس کے بعد تم غیبت کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ مل غیبت، غیبت کیا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اخاک بما یکرہ، یہ روایت فرمایا ذکر اخاک بما یکرہ،
یعنی تو اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات ذکر کرے کہ اگر وہ سنے تو اسے برا لگے. اگر تو اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات کہے اگر وہ سنے تو اسے برا لگے. صحابی پلٹ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اگر اس کے اندر وہ بیماری ہے وہ برائی ہے پھر وہ انسان بولتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے. نہیں یا رسول اللہ اگر وہ بات اس کے اندر نہیں ہے نہیں ہے تو پھر یہ بہتان ہے. دونوں صورتوں میں نقصان. آپ کسی کے بارے میں بولنے سے ہاں البتہ کوئی شرعی مسئلہ پیش آ جائے جہاں شریعت مصطفیٰ کی خلاف ورزی ہو رہی ہو جم کر بولو ڈٹ کر بولو اور اس فتنے کے ازالے کے لیے جدوجہد کرو کوشش کرو. یہ کار ثواب ہے کار خیر ہے یہ گناہ نہیں. لیکن ذاتی معاملات کا جہاں تک تعلق ہے میرے عزیز و دوستو اگر یہ ذاتی معاملات میں اگر آپ اس طریقے سے کام کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ غیبت کرتے ہیں. جب وہ غیبت ہے تو فرمایا ایک جگہ الغیبت اشد من الزنا. غیبت جو ہے زناخوری سے بھی زیادہ سخت ہے. ارے بھائی زناخوری کے بارے میں ایک سزا متعین ہے شریعت میں. اللہ کہتا ہے زانیت والزانی فجلدوا کل واحدۃ منہما جلدہ. زانی زانیہ زنا کریں تو 100 کوڑے مارو. ایک سزا ہے نا. لیکن اس کے بارے میں نہیں. ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو جاتے وقت میں ایک قوم سے ان کا گزر ہوا اور دیکھا کہ وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں. وہ ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں. اور تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے بتایا یا رسول اللہ یہ امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں. یہ امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت نوچ نوچر کھاتے ہیں یعنی لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں ان کی عزت و ناموس اور حرمت کا خیال نہیں رکھتے بلکہ اس پہ حملہ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ہی ناخن سے اپنے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں. میرے عزیز و دوستو غور کرو یہ بات گرچہ کسی کو تکھی لگے گرچہ کسی کو بری لگے چاہے کچھ بھی ہو لیکن حقیقت کڑوا ہوتی ہے. ہمیں اور آپ کو سب کچھ سمجھنا ہوگا کہ جب ہم دنیا میں رہے ہیں تو اللہ کی رضا کو ہم حاصل کریں گے. جب ہم دنیا میں رہے ہیں اللہ کے حکموں کی عدولی نہیں کریں گے اللہ کے حکموں کے مطابق چلیں گے تب جا کر وہ رب العالمین کے دربار میں ہم جب حاضر ہوں گے تو رب العالمین ہمیں بخش دے گا. جانتے ہو کچھ لوگوں کے باقی بہانہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم کیا کریں شیطان ہمارے پیچھے لگ گیا ہم کیا کریں ہم کو ملا مولوی تباہ کر دیے برباد کر دیے وہ ہم کو گمراہ کر دیے. میرے عزیز و دوستو ایک بات یاد رکھنا اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھا لینا کہ آپ کے کرتوت آپ کے کردار آپ کے اعمال کا محاسبہ آپ کو ہی دینا پڑے گا. بستی والے نہیں دیں گے مولوی نہیں دے گا بازار والے نہیں دیں گے. آپ کو اپنے رب کے حضور میں حاضر ہو کر اپنے کرتوت کا حساب دینا ہی ہوگا. میں آپ کو قرآن کریم کے حوالے سے بتاتا ہوں. اللہ کہتے ہیں وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں میں کیا کروں سیکھے بجھے میں پڑ گئے دوسرے مجھے سکھا دیے تھے اس وجہ سے میں ایسا کر دیا تھا. یہ بہانہ بازی چل چکا نہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا جس وقت محشر کا میدان سجے گا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ کچھ متبعین لوگ
جیسے آپ ہمارے فالوور ہیں، ہمیں مانتے ہیں، تو آپ ہمارے متبع ہوئے، ہم آپ کے لیڈر ہوئے. ارے بات سمجھ میں آئی نہیں؟ تو ضعفاء کا مطلب کمزور بھیکاری نہیں، ضعفاء کا مطلب فالوور لوگ جنہوں نے کسی کو تسلیم کیا ہے، کسی کی بات پہ اپنی زندگی گزاری ہے، ایسے لوگ. فقال الضعفاء للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو لیڈر قسم کے لوگ ہیں ان سے، للذین استکبروا، ان سے جا کر کہیں گے دیکھو یہ محشر کا میدان کتنا خطرناک ہے، کہیں گے کہ بس ہم تو آپ کے فالوور تھے جناب والا، آج دن ہے آپ کا کام کرنے کا دن ہے، ہمیں بچانے کا دن ہے، لہذا آج ہمارے لیے کچھ کیجئے. کہیں گے فقال الذین استکبروا، کیا کہیں گے؟ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا، ہم تو آپ کے فالوور تھے صاحب، آپ کے پیچھے چلتے تھے، آپ کے حکموں کے مطابق چلتے تھے. اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، آج کے دن کم از کم اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا لو. یہ کہیں گے رو رو کے ان کے پیچھے دوڑ دوڑ کر کہیں گے. وہ کیا کہیں گے پتہ ہے؟ للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء. کہتے قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر ہم راہیاب ہوتے تو کیا تم کو راستہ نہیں دکھاتے؟ آج وہ کہتے ہیں کہ ہم راہیاب ہیں، ہم جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہماری باتوں کو تم مانو، لیکن کل قیامت کے دن وہ کہیں گے لہدیناکم، اگر ہم راہیاب ہوتے تو ہم خود رستے میں نہ ہوتے. معلوم ہوا کہ ہم تو خود بے رستے میں تھے، ہم تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، آج کے دن بھائی معاملہ برابر ہے، چاہے تم کوسو کاٹو، چاہے تم گالم گلوج کرو، چاہے ہمیں برا بھلا کہو، آج تو سب برابر ہے. سواء علینا اجزعنا، رو چلاؤ، ام صبرنا، چاہے تم خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ، تمہاری مرضی، بولنا ہے بولو، بولتے نا، جو کہنا ہے کہو، بھائی مجھے کچھ سننا نہیں. یہی ہے انداز. اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، کہ آج کے دن چھٹکارے کا کوئی رستہ ہمارے پاس نہیں ہے. میرے عزیزو دیکھو، غور کر کے دیکھو، اپنے کیے کا حساب اپنے کو دینا ہے. دنیا میں آئے ہو، ہر عمل کا ایک ایک چیز کا حساب آپ کو دینا ہوگا. اللہ تو یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ کو، کان کو، ناک کو، سب کو گواہ بنا کر پیش کر دے گا. سب گواہی دیں گے کہ یہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ قدم پھونک پھونک کر چلا جائے، ضرورت ہے کہ اپنی نفس کا محاسبہ کیا جائے. کون کیا کہتا ہے، مجھے کیا لین دین، مجھے چند دن دنیا میں رہنا ہے، اس لیے مجھے میری زندگی عزیز ہے، میرا آخرت عزیز ہے، مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ کہتے ہیں کہ ایمان والو، دوسروں کی تباہی و بربادی تمہارے لیے مضرت رسا نہیں بن سکتی، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اپنے بارے میں سوچو. قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، جس کے ایندھن بنیں گے کون؟ نہ یہ برے لوگ، کون؟ نہ جن کی پوجا کرتا تھا یہ لوگ، یہ آگ اور پتھر، یہ انسان اور پتھر دونوں اس کی خوراک بنیں گے. وقودھا الناس والحجارہ، اللہ کہتے ہیں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، کہ اس پر ہم نے ایسے فرشتے متعین کر رکھے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، کچھ نہیں، بالکل جو حکم ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی قطعا نہیں کرتے، اللہ جو کہتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ کہتا ہے وہی وہ کرتے ہیں. جب ایسے فرشتے اس پر اللہ پاک نے متعین کر رکھے ہیں، بچ سکو گے؟ ارے یہاں تو گھوس گھوس دے دا کے کیسے کر کے بھی چھٹکارا پالوگے ہیں، لیکن وہاں تو چلنے کا نہیں. اس لیے بھائیوں، میرے بزرگ دوستو، کوئی کام کرنے سے پہلے 10 بار یہ سوچو، 10 نہیں بلکہ 100 بار سوچو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، میرے رب کی رضا اس میں ہے یا نہیں ہے. جانتے ہو جب آدمی گناہ کرتا ہے ایک بار، پھر وہ توبہ کر لیتا ہے تو یقین جانو اللہ پاک سے معاف کر دیتے ہیں.
گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ اسے معاف کرتے ہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ کہ گناہ سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ایک بار اگر سچے دل سے توبہ کرتا ہے رب العالمین اس پہ رحم و رافت کا معاملہ کرتے ہیں, اسے بخش دیتے ہیں. لیکن اگر وہ گناہ کرنے کے بعد مصر ہو جاتا ہے, اڑ جاتا ہے, اسی میں لگا رہتا ہے, پھر سب سے پہلے اللہ پاک اسے یہ سزا دیتے ہیں کہ توبہ کی توفیق سلب کرتے ہیں. اسے پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی. جب توبہ کی توفیق نہیں ملتی پھر وہ گناہ کرے گا. ارے سیکنڈ گناہ کرے گا, دوسری مرتبہ گناہ کرے گا, تیسری مرتبہ گناہ کرے گا, اور یہ گناہ مسلسل کرتے 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 حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان مسلسل گناہ کرتا ہے, جب پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے تو ایک دھبا اس کے دل میں لگ جاتا ہے, دوسری مرتبہ کرتا ہے دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ تیسرا دھبا, چوتھی مرتبہ چوتھا دھبا. اس طریقے سے اس کے دل کے اوپر میں دھبا لگتے 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 ایک دن وہ دور بھی آتا ہے کہ اس کا دل دھبوں سے بھر جاتا ہے, سیاہ ہو جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتاؤ برسات کے دن میں گاڑی کے اوپر میں اگر آپ چکناہٹ کوئی چیز لگا دو اس پہ پانی اندر جذب کرے گا کیا کرے گا؟ ارے وہ جو کہ لال لال ہوتا ہے نا گاڑی میں لگاتے ہیں, کیا مار دیتے ہیں بارنش ٹائپ کا, جی اس کو جب لگا دیتے ہو رسٹ اس میں لگتا ہے, پانی ابزرو کرتا ہے, اس کے اندر پانی جاتا ہے نہیں جاتا, پھر بارش کا موسم جاتا ہے آپ اسے صاف کرتے ہو تو پانی اس پر لگتا ہے. یہی حال دل کا ہے. دل ایک نور ہے, نور معرفت کا خزانہ ہے. اللہ کی سب سے پہلے اللہ کی مدد اگر کہیں آتی ہے, اللہ کی رحمت اگر کہیں نازل ہوتی ہے تو یاد رکھو میرے عزیز دوستو وہ نور دل کے اوپر. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو چیز نازل کی گئی تھی وہ کیا؟ یہ قرآن مقدس جیسی مقدس کتاب اللہ کے کس پہ نازل ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, یعنی ان کے دل پر نازل کی گئی تھی. اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, ہے یا نہیں ہے وہ واقعہ؟ آپ کو پتا مجھے تو آج واقعہ سنانا ہی نہیں ہے, لیکن میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں میرے عزیز دوستو, یہ دل آئینہ دار, یہ دل ایک خدا کی جلوہ گاہ کا مرکز ہے. یہاں پر خداوند عالم اپنا اثر ڈالتا ہے, لیکن خدا نہ خواستہ اس چمکتے ہوئے نور معرفت والے دل میں اگر کہیں دھبا لگتے لگتے سیاہ داغ لگ جائے تو پھر اس پر کوئی اثر ہوگا؟ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جب تم جانو گے کیسے کہ میرا دل مردہ ہو گیا, میرا دل سیاہ ہو گیا, انہوں نے لکھا ہے کہ تم اس وقت جانو گے ایسے کہ تم جب سمجھنے لگو کہ تمہیں عبادت سے دوری ہو جائے, تمہیں علماء سے دوری ہو جائے, تمہیں دینی معاملات سے دوری ہو جائے, تمہیں گناہ کی طرف تم راغب ہوتے ہوئے جا رہے ہو, غلط کام کی طرف تم قدم بڑھاتے چلے جا رہے ہو, تو سمجھ لینا کہ تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے, تمہارے دل میں سیاہ داغ دھبا مسلسل لگ گیا ہے. اس لیے فوری طور پر اس کی آپریشن کی ضرورت ہے. آپ جا کر کسی اللہ والے کے دربار میں یا کسی بھی اپنے مربی سے اس کا تذکرہ کرو اور اپنے رب کی حضوری میں گڑ گڑا کر اپنے رب کی حضوری میں دعا کرو, توبہ کرو, سچے دل سے توبہ کرو, تب رب العالمین تمہاری توبہ کو بھی سنے گا, پھر تمہارے دل کو صاف کر دے گا.